बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ आपके साथ 3 शेयर करनी है। मुझे 2 में से किसी एक मुल्क भिजवा दें। ये खान साहब का मासूमाना मुतालबा सामने आया है। हुकूमत की तरफ से क्या जवाब सामने आया है ये आपके साथ डिस्कस करना है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को बरी कर दिया है, इस पे बात करनी है। और मैं फ़ॉरेन एजेंट हूँ, मुझे रजिस्टर किया जाए, शहबाज गिल साहब ने ऐलान कर दिया है। ये क्या चक्कर है, इस पे बात करनी है। लेकिन सबसे पहले बात करनी है कि 100 यतीम बच्चों को भाई स्कूल भेजना है, 100 यतीम बच्चों को। इंशाअल्लाह परसों हमारे वो जो सिलाई सेंटर, वो जो वोकेशनल सेंटर है, उसका इफ्तिताह है। और साथ ही हमने अभी बाकी है जो 100 यतीम बच्चियों और बेवाओं को मशीनें देनी हैं, सिलाई मशीनें। और साथ ही कुर्बानी का भाई प्लीज़ ज़रा जल्दी कर लें। जिसने भी पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत कुर्बानी करानी है अपनी जानवर की, उस हिसाब से आप अपना जानवर जो है ना वो दें हमें। और ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर राब्ता करके तफसीलात मालूम करें। टाइम गुज़रा जा रहा है, फिर जानवर महंगे हो रहे हैं, तो ये हमने करना है। और एक घराना जो कुर्बानी की सकत नहीं रखता, फ़ी घराना हम 5 किलोग्राम गोश्त साफ़ सुथरा करके पैक करके इस बाइज़्ज़त तरीके से उनकी दहलीज तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा। आ जाएं, मुझे 2 में से किसी एक मुल्क भिजवाएं। ठीक है, ये खान साहब का। अच्छा, अब मैं देख रहा था कि मेजर गोरेवारिया साहब, वो जो हिंदुस्तान के मेजर हैं, वो जो अपना यूट्यूब पे प्रोग्राम भी करते हैं, उन्होंने भी अपने वीलाग में कहा है। और ज़राए मुख्तलिफ ने हमें, इस पे मैंने पहले भी बात की थी। मैंने आपको बताया था अकील करीम डेडी साहब क्यों आए थे, किस लिए आए थे। वो भी इसी चक्कर में आए थे, बचाने के लिए। रात के 3 बजे, ये अभी कल परसों तरसों ऑस्ट्रेलिया के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, उन्होंने रात के कोई 2-3 बजे जाके ज़मान पार्क में मुलाकात की है। तो ये क्या चक्कर है, क्या सूरत हाल है। खान साहब ने, ज़राए बता रहे हैं कि खान साहब ने एक बड़ा मासूमाना मुतालबा किया। खान साहब कि जी मुझे 2 में से किसी एक मुल्क भिजवा दें। वो कौन से मुल्क हैं? एक अमेरिका है, एक बरतानिया है। कह रहे हैं कि या मुझे यूके भिजवा दें या मुझे अमेरिका USA भिजवा दें, किसी एक मुल्क में भिजवा दें। ठीक, हुकूमत ने क्या जवाब दिया? हुकूमत ने इनकार कर दिया। और कुछ ज़राए बता रहे हैं कि भाई हुकूमत के कुछ ज़राए बता रहे हैं, कुछ ज़राए कि इनको ऑप्शन दी गई कि खान साहब अगर जाना भी है तो हम आपको सऊदी अरब भिजवा देते। ठीक है, अच्छा, वो पता है ना, क्योंकि वहाँ जाके उनको पता है कि खान साहब ने अगर UK या USA भिजवाया गया तो उसी तरीके से जनाब इन्होंने रोज़ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, एक इंतशार फैलाना है, एक तबाही फैलनी है। और एक को मिल रहे हैं, दूसरे को मिल रहे हैं इंतशार पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की असास के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के असासों के ख़िलाफ़। IMF को कभी कहेंगे जनाब इनको कर्ज़ा नहीं देना, कभी वो इंसानी हुकूक की जनाब उनके अलंबरदार बन के, तो साथ ही यानी हर तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा करना है, जो खान साहब की असल मर्ज़ी और मंशा है। तो उन्होंने कहा जी वहाँ तो नहीं जाने देना। सऊदी अरब अलबत्ता अगर आपने जाना है तो वहाँ जाएँ, क्योंकि वहाँ चुप करके रहना पड़ेगा। ज़रा वहाँ पे आप बैठें, नमाज़ें शमाज़ें भी पढ़ें, अगर मतलब वो जो है ना मस्जिद नबवी में, मस्जिदुल हराम में, वहाँ पे बैठें, इत्मीनान से रहें और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, अगर वहाँ आप जाना चाहते हैं तो। लेकिन रियासत मदीना बनाने के दावेदार ने, जो बंदा कहता है कि जी मैं आलम इस्लाम का सबसे बड़ा लीडर हूँ, इवन तैयब अर्दगान से भी बड़ा लीडर हूँ, ठीक हो गया ना, और वो जनाब वो कहता है कि जी नहीं मैंने उधर नहीं जाना। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि जनाब इन्होंने जो मोहम्मद बिन सलमान के जहाज़ में और काबीना में, अपनी काबीना में
جو پنجابی پہ ننگی گالیاں دی تھی محمد بن سلمان کو، اور لوگ بتا رہے تھے کہ جناب وہ ان کے کوئی آئے ہوئے تھے کارندے، کوئی ایجنٹس، کوئی بندے، کہ جی پنجابی کی موٹی موٹی جو گالیاں دی گئی ہیں خان صاحب کی طرف سے، ان کا ترجمہ کر کے دے دیں عربی میں یا انگلش میں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ ترجمہ جب وہاں پہنچا محمد بن سلمان کے پاس، تو پھر وہاں پر وہ آپ کو پتہ ہے، تو خان صاحب کہتے ہیں یار میں نے تو ان کو ویسے ہی ان کو ننگی موٹی گالیاں دی ہیں، تو وہ پھر جو ہے نا اس طریقے سے میں وہاں جاؤں تو وہاں تو بڑا آپ کو پتہ ہے نا مجھے ذلیل ہی کریں گے نا۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا وہ والا سسٹم بھی نہیں ہے USA والا کہ جناب وہ اٹھاؤ، تو معاہدے کا پابند جس طریقے سے نواز شریف صاحب گئے تھے تو کافی عرصہ ان کو وہاں رہنا پڑا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ UK گئے تھے۔ تو وہ خان صاحب کو اگر 2 سال بھی وہاں کیپٹیویٹ کر لیا جاتا ہے تو، اور کہیں پر بھی، تو خان صاحب کے لیے تو ایک وہ سمجھتے ہیں میرے لیے تو جیل ہوگی ہے۔ تو خان صاحب نے کہا جی نہیں مجھے وہاں نہیں، مجھے وہاں جانے دیں۔ تو اب یہ ایک کشمکش ہے معاف کیجیے گا، آسٹریلیا کے جو سفیر ہیں پاکستان میں، وہ رات کو 2-3 بجے کیوں جا رہے ہیں زمان پارک؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ، اب وہ تو ان کو بھی پتہ ہے کہ خان صاحب کا چیپٹر کلوز ہو گئی ہے، لیکن ہوتا ہے نا کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ مبینہ طور پہ وہ لوگ اپنے اثاثوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو لوگ کہہ رہے ہیں بہت سارے کہ یہ بھی وہ اثاثے کو بچانے کی کوشش تھی اس سے، کیونکہ وہاں پر جو باہر جاتے ہیں نا، اب آپ دیکھیں آج ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، وہ جناب ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بری کر دیا جی، وہ باعزت بری ہو گئی۔ آپ وہ فیصلہ پڑھیں نا، ایک صفحے کا، ایک پیج کا فیصلہ ہے، اس پہ جج صاحب خود لکھ رہے ہیں، وہ کوئی ابہار گل خان کے کیا ان کا نام ہے، انسداد دہشت گردی کے جج کا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پولیس نے ان کی کسٹڈی مانگی اور کہا کہ جی ان کا ہم نے کوئی وہ کروانا ہے، وائس میچنگ کروانی ہے، تو فوٹو گرامیٹری کروانی ہے، وہ جو سائنٹیفک طریقے سے انفارمیشن لیتے ہیں، وائس میچنگ کروانی ہے، اور ان کا سیل فون جو ہے نا ہم نے برآمد کرنا ہے، تو اب ہمیں اجازت دی جائے۔ جج نے بجائے اس کے کہ یہ کتنی لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈ ہے پولیس کی، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے فوٹو گرامیٹری کرانی ہے، ہم نے جو ہے نا وائس میچنگ کرانی ہے کہ کیا واقعی یہ یاسمین راشد صاحبہ کی ہی آواز تھی، ہم نے ان کا وہ سیل فون برآمد کرنا ہے اور سارا کچھ۔ تو یہ انیشیل انکوائری ہے، بھائی انکوائری ہوگی تو کچھ سامنے آئے گا نا، ٹھیک۔ تو انہوں نے ان کو کہا ہے کہ نہیں جی ان کا نام ڈائریکٹ نہیں ہے، یہ تو اس کا ان کے اوپر تو اعانت جرم کا الزام ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کو باعزت بری کیا جاتا۔ اچھا، اسی طریقے سے 2 دن پہلے پرویز الہی صاحب کو، پنجاب کے بڑے ڈاکو کو بھی بری کر دیا گیا، اور جس جج نے بری کیا وہ حکومت پنجاب نے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے، اور وہ وزیر اطلاعات نے عامر میر صاحب نے بھی کہا کہ جس جج نے پرویز الہی کو جوڈیشل مجسٹریٹ نے بری کیا ہے وہ ایک پکا یوتھیا ہے۔ اچھا، اب اس یوتھیے کے، وہ غلام مرتضیٰ ورک ان کا نام ہے، اب اس پکے یوتھیے جج کے وہ فیس بک کے، وہ باقاعدہ سوشل میڈیا کے انہوں نے حکومت پنجاب نے شیئر کیے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، فیس بک پہ بیٹھ کے وہ یوتھیا عمران خان کی کمپین چلا رہا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ ایسے جج کے پاس کسی PTI کا یا عمران خان کا یا پرویز الہی کا یا کسی کا مقدمہ جانا چاہیے؟ مطلب یہ کتنی ایک انی مچھی ہے۔ پھر کہتے ہیں جناب کہ ملٹری کورٹس میں جا رہا ہے، اور ان کی چیخیں نکل رہی ہیں کہ یہ ملٹری کورٹس میں جائیں گے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بھی کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، سویلین کا ٹرائل اس طریقے سے، لیکن جو ججوں نے اندھی مچا رکھی ہے، یہ انی جو مچا رکھی ہے، انہوں نے جو تباہی مچا رکھی ہے پاکستان کی، ان کو کون کوئی پوچھنے والا ہے؟ بھائی ایک ملزم جاتا ہے، اس پر دہشت گردی کا پرچہ ہے، اس پر کرپشن کے الزامات ہیں، اس پر کوئی انکوائری ہو نا، بغیر انکوائری کے پہلی پیشی پہ جناب اس کو جی باعزت طریقے سے بری کر دیا جاتا ہے۔ یہ انصاف ہے؟ یہ کبھی آپ نے یہ اس طرح کا نظام انصاف سنا ہے؟ وہ آپ نے وہ شعر ہے نا کہ بھائی ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ کوچہ و بازار چھوڑ دیں، یہ ظلم بچے جن رہا ہے عدل کے ایمان میں،
یہاں پر ظلم کا بازار گرم ہے عدل کے ایوانوں میں۔ یہ جو یوتھیے اور عمرانڈو ججز بیٹھے ہیں مبینہ طور پہ اور جس طرح کے فیصلے دے رہے ہیں، مطلب میں حیران ہوں کہ آپ ریمانڈ میں کسی کو بیل دے دیں۔ یہ پہلی دفعہ سنا پاکستان کے نظام انصاف میں۔ عمران خان کا ریمانڈ دیا اور انہوں نے اٹھ کے جناب بیل دی ان کو۔ اب اسی طریقے سے جناب وہ پرویز الہی صاحب کو پکڑ کے لے گئے، جناب اس پہ یہ الزامات ہیں، اور اگر وہ نہ پیش کریں، غائب کر دیں تو ادھر سے چیخنا ہے، اور اگر پیش کریں تو عدالت پہلی پیشی پہ عمرانڈو ججز جو ہے نا ان کو بری کر دیتے ہیں۔ حالت یہی ہوئی کہ جناب وہ ان کو باہر جانے دیا شہباز گل کو۔ شہباز گل نے اپنے آپ کو آج امریکہ میں پی ٹی آئی کا فارن ایجنٹ کے طور پہ رجسٹر کروا لیا۔ اب وہ کہتے ہیں میں ملاقاتیں کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں جناب میں جو ہے نا یہاں پر ہر کسی کے ساتھ ملاقاتیں کروں گا۔ انہوں نے اعلان کیا ہے جناب میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں نا ان خلاف ورزیوں کے بارے میں بتاؤں گا، یعنی ان کا ایک پکا ہے وہ ہے کہ میں پاکستان کے خلاف ایک پورا پروپیگنڈا کروں گا وہاں امریکہ میں، پورا ایجنڈا۔ اچھا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہی ججز ہیں جن ججز نے اس شہباز گل کو باہر جانے دیا۔ اب حالت یہ ہے، پیچھے پولیس کو روزانہ ہی کہتے ہیں اتنے معصوم بن کے، اب ان کا مقدمہ آج کے کل بھی لگا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا ان کا مقدمہ، ان پہ فرد جرم عائد نہیں ہو سکی۔ وہ پولیس والوں سے سوال کرتے ہیں شہباز گل کدھر گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس طرح کا کوئی ڈرامے بازی آ گئی ہے نظام انصاف میں، اور اس طرح کی ڈرامے بازی چل رہی ہے کہ بھائی آپ نے خود بھیجا اور انہی ججز نے بھیجا، اور وہ کھڑے ہو کے پولیس سے پوچھیں گے جناب شہباز گل کدھر گیا ہے، وہ کیوں نہیں آیا، اس کو کیوں وہ اگلی پیشی پہ حاضر کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوئی کہے کہ مائی لارڈ آپ کے یا آپ کے پیٹی بن بھائیوں نے یہ گند کیا ہے اور شہباز گل کو باہر بھیجا ہے، ان کو کہا ہے کہ ان کو باہر بھیجنے دیں، وہ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے، یہاں اس کے خلاف جو کیسز تھے اب وہ آتا نہیں ہے، اور آپ ہمارا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ریاست کا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، ریاست کے پیسوں کا بھی زیان کر رہے ہیں کہ جس ٹیکس کے پیسوں پر آپ پل رہے ہیں لاکھوں روپے، غریب کے پاس کھانے کا آٹا نہیں ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں روز کے حساب سے، یقین کریں ہم دیکھتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، اللہ جانتا ہے ہم لوگوں کہتے ہیں آپ کو ہم سلائی مشین دیتے ہیں، آپ کو ہم یہ ہنر سکھاتے ہیں، بار بار لوگ کہتے ہیں جی ہمیں آٹا دیں، ہمیں راشن کے پیکج دیں خدا کے لیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شوہر کو برین ہیمریج ہوا ہے یا فالج ہوا ہے، وہ جو بیوی ہیں وہ انتہائی بوڑھی ہیں، 6 7 8 بچے ہیں، وہ بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اب مجھے آپ بتائیں ان کا وہ کیا کریں، ان کو کون سا ہنر سکھائیں؟ وہ تو کہیں گے جی ہمیں آٹا دیں، ہمارے منہ میں نوالا دیں، ہمیں جو ایک طرف یہ حالات ہیں، دوسری طرف ججز ہیں جو پوری دنیا کے ججز سے سب سے زیادہ تنخواہیں لے رہے ہیں، اور وہ بیٹھ کے جناب اس طریقے سے، اور خیر سے انہوں نے آتے ہی جناب جو ہے نا عمرانڈو بن جانا ہے اور فیصلہ صادر کر دینا ہے، باہر بھیجنا ہے۔ باہر جیسے ہی بھیجیں گے وہ جا کے ادھر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر دے۔ تو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا اور ایجنڈا اور یہ سارا اس کے ذمہ دار، اس کے معاون کون ہے؟ اس کی معاونت کس نے کی ہے؟ اس کی معاونت انہی ججوں نے کی ہے، انہی سے پوچھنا چاہیے بھائی۔ وہ مصیبت یہ ہے کہ آج بھی ڈار صاحب کہہ رہے کہ یار یہ کیا ہے کہ روز ہی تاریخیں دے رہے ہیں، آج پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے گا، کل کر جائے گا، پرسوں کر جائے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ نہیں کرے گا، مشکل وقت گزر گیا ہے اور اب پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ ابھی وزیر اعظم صاحب ترکیہ گئے ہیں دورے پر، وہ رجب طیب اردگان صاحب دوسری مرتبہ جیت گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کا وہ ہے کہ انہوں نے حلف لیا، آج غالباً ان کا حلف تھا، اور پھر اس کے بعد جناب وہ اچھا میں آپ کو بتاؤں بڑی دلچسپ بات کہ ابھی اب کی بار، دوسری بار تو نہیں خیر وہ کب کے ہیں، تو اب کی بار جو ہے نا جو یہ ہوا کہ اب پہلے ہم نے دیکھا کہ ان کا جو مد مقابل ان میں اور اسے کچھ وہ اس طرح کا مقابلہ چلا، پھر اس کے بعد وہ کل پرسوں ترسوں جو فیصلہ ہوا کہ جی رجب طیب اردگان صاحب جیت گئے ہیں، اس کے بعد یہاں سے مبارکباد بھی گئی، اس کے بعد جناب شہباز شریف صاحب بھی گئے وہاں پر حلف برداری میں، اور اس میں میں دیکھ رہا تھا کسی ایک نے بھی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی۔ یہ ہوتی ہے آپ کی سٹیٹس مین شپ،
یہ ہوتی ہے آپ کی میچورٹی۔ وہ ٹرمپ اور جو بائیڈن کا الیکشن ہو رہا تھا، ابھی الیکشن چل رہا تھا، خان صاحب نے ادھر بیٹھ کے ٹرمپ کے حق میں کمپین چلانا شروع کر دی کہ جی وہی جیتیں گے۔ اب اس کے بعد جب جو بائیڈن جیت گئے، انہوں نے وہ کر دیا پاکستان۔ اب ظاہر ہے جب پاکستان کے وزیر اعظم کو فون نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، تو پھر ڈیفینیٹلی پاکستان کو ہی نقصان ہوگا نا۔ یہ تو شومی ہے قسمت کے وہ وزیر اعظم وہ تھے ہمارے عمران خان صاحب، ان کو وہ فون نہیں کریں۔ یہاں سے جناب وہ معید یوسف صاحب کو بھیجا گیا، انہوں نے وہاں جا کے رونا رویا کہ جی ہمیں تو کیوں نہیں فون کر رہے وزیر اعظم پاکستان کو، تب بھی انہوں نے فون نہیں کیا۔ تو پھر مطلب ہے آپ اندازہ کیجئے کہ وہ آپ کو وزڈم والے وزیر اعظم ملے تھے کہ جس کو چائنا کے پریزیڈنٹ نے فون نہیں کیا۔ جب آخری دفعہ گئے تو انہوں نے مراد سعید کو ویزا نہیں جاری کیا، جس کو محمد بن سلمان نے منہ نہیں لگایا۔ وہ پہلے بڑا اچھے اتفاق سے وہ آئے بھی صحیح یہاں پر، لیکن ان کے ساتھ بھی بگاڑ دی۔ جس کو جناب انہوں نے وہ طیارہ انہوں نے واپس لے لیا، یہاں تک کہ ان کو پتہ چلا کہ انہوں نے مجھے گالیاں دی ہیں کیبنٹ میں بھی اور میرے طیارے میں بھی، اور وہ سارا کچھ ریکارڈ ان کے پاس پہنچ گیا۔ وہ اب ان سے بھی بگاڑ دی۔ امریکہ کا انہوں نے کہا جی ٹرمپ جیتیں گے، جو بائیڈن سے بھی بگاڑ دی انہوں نے بھی۔ اس وقت وہ خود یعنی کہ کشمیر بیچ دیا، اور ان کا وہ مطلب اس طریقے سے کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ جناب وہاں یہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہ یکدم مودی صاحب نے کشمیر ہڑپ کر لیا ان کے زمانے میں۔ یہ آپ کی فارن پالیسی تھی۔ تو شہباز شریف صاحب نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا جب تک بالکل واضح نہیں ہو گیا کہ رجب طیب اردوغان بالکل جیت گئے ہیں۔ اس کے بعد ان کو مبارکباد بھی دی، اور اب وہ بہت ساری امپارٹنٹ وہاں ملاقاتیں کر رہے ہیں، بہت ساری اہم وہاں پر۔ اور سب سے آخر میں یہ میں ویڈیو کے آخر میں خوشخبری سناتا چاہوں۔ کل پرسوں ایک نیوز آئی کہ پاکستان ایران، افغانستان اور روس کے ساتھ بارٹر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اس کی منظوری ہو گئی باقاعدہ، اور معاہدہ ہو گیا، اور سارا کچھ وہ اپروول ہو گئی۔ تو بارٹر ٹریڈ کیا، جنس کے بدلے میں جنس جائے گی۔ پہلے تو یہ ہے نا کہ جناب فلاں، ہم سنتے تھے اسی وجہ سے کہ وہ دیکھیں جناب پورٹ پہ وہاں پر کنٹینر رکے ہوئے ہیں، ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں کہ ہم کنٹینر کو جا کے چھڑوائیں اور لے آئیں، تو ڈالر تو ہے نہیں۔ اب جنس کے بدلے میں جنس، یہاں سے آپ پھل، سبزیاں، مختلف کے کپڑا، اس طرح کی چیزیں، وہاں سے آپ ڈرائی فروٹ، پھل وغیرہ، وہاں سے آپ دوسری چیزیں لیں گے، یہاں سے دوسری چیزیں، وہاں سے اسلحہ، یہاں سے اسلحہ، یہاں سے مطلب جو ہے نا وہ سارا کچھ جو ٹریڈ ہوگی، کپڑا، یعنی جنس کے بدلے میں جنس۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طریقے کی آپ مشینری لے رہے ہیں تو ادھر سے آپ کو پھل، سبزیاں، کپڑا وغیرہ، ٹیکسٹائل، بہت ساری چیزیں اور بھی زیادہ دینے پڑیں، ادھر سے کم آئیں، لیکن یہ مجبوری نہیں ہوگی کہ ڈالر ہے یا نہیں ہے، روپیہ ہے یا نہیں ہے، بہت ساری آپ کے پاس یہ بہت اچھی گڈ نیوز ہے میں سمجھتا ہوں۔ اگر آپ روس سے تیل بھی لیتے ہیں، اگر آپ کے پاس ڈالر یا روپیہ کم ہے تو آپ اس کے بدلے میں آپ بہت ساری چیزیں اور دے سکتے ہیں، یا کچھ اور دے کے تو کچھ باقی چیزوں کے ساتھ جو ہے نا آپ ان کو کوئی دوسری اپنی کرنسی میں یا دوسری میں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست جگہ۔ یہ نواز شریف صاحب نے ٹھیک کہا کہ اللہ کرے کہ پاکستان 2017 کے ڈگر پہ آ جائے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم 2017 کے ڈگر پہ لانا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے پاکستان کی مشکلات کم ہوں، پاکستانی قوم کی مشکلات کم ہوں، اور اللہ کرے کہ ایسے یوتھیا ججز کا بھی کوئی قانون اور آئین کے مطابق بندوبست ہو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔